हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम नावल रीड कर रहे हैं, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। अभी तक हमने देखा कि एहसन और ज़ैनब की शादी हो गई है और अब वो हनीमून पे जाने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। शाम को वो दोनों कदरे देर से सोकर उठे थे। ज़ैनब उठकर बाहर आई तो मगरिब की अज़ानें हो रही थीं। वो अंदर चली आई। एहसन, लाइट ऑन करते हुए वो बोली, उठ भी जाएं, 7:15 बज रहे हैं। फरहंदा आपा इंतज़ार कर रही होंगी। एहसन ने करवट बदलकर आंखें खोल दी। झूठी, ये बोलो कि भूख बहुत लगी है, वरना तुम्हें फरहंदा आपा का इस कदर ख्याल कब से होने लगा। ज़ैनब को हंसी आ गई और ये सच ही था। वो पूरा दिन तकरीबन भूखी ही रही थी। सफाई वगैरह से फारिग हुई ही थी कि एहसन आ गया था। फिर दोनों ही ने नीचे जाकर खाना खाने का ख्याल मतलबी कर दिया था। मुझे तो ऐसी कोई खास भूख नहीं, एहसन ने कहा था। ऑफिस में बिस्किट वगैरह खा लिए थे, तुम अगर जाना चाहो तो। नहीं, इसने भी फ़ौरन ही इनकार कर दिया था। एहसन के पास से उठकर इसका कहीं भी जाने को दिल ना चाहता था और फिर महज खाने के ख्याल से नीचे जाना इसे बुरा महसूस हो रहा था। इसकी फरहंदा आपा से कौन सी ऐसी बरसों की शनासाई थी। शाम को दावत में तो जाना ही था। शाम तक भूखी रहोगी? एहसन ने पूछा था। नाश्ता किया था मैंने। मज़ा आया? इसकी मासूमियत से पूछने पर वो खफत से हंस दी। सॉरी एहसन, नमक कुछ ज़्यादा हो गया था, वो शर्मिंदगी से बोली थी। तुम खुद इतनी मीठी हो कि हर तरह के नमक का असर अज खुद ज़ायल हो जाता है, वो लगावट से बोला था। अच्छा जनाब, मस्का नहीं। वो उठकर इसे चढ़ाने को बाहर भाग गई थी। एहसन को चाय बनाकर देने के बाद वो तैयार होने लगी। इसने वही पर्पल शीशों के काम वाला सूट मुंतखब किया था जो वो शादी से कब्ल पहनने के लिए बेताब रहा करती थी। हाथ पैरों पर बड़ी मेहनत से नेल पॉलिश लगाकर इन्हें संवारा। लंबे स्याह बालों को देर तक ब्रश किया, फिर लिबास तब्दील करके चेहरे पर बड़ी नफासत से मेकअप किया। एहसन नहाकर निकला तो वो तैयार हो चुकी थी। वाह, वो बहुत देर तक इसे देखता रहा था। कौन हो तुम? बहुत देर बाद वो बोला था। क्या मतलब? वो ठिठकी। पहचान नहीं पा रहे क्या? ओह, तुम वाकई ज़ैनब हो? ठहरो, मैं ज़रा छूकर देखूं। मुझे तो तुम एक शराब नज़र आती हो, ए हसीन परी। वो इसके करीब आने लगा। ज़ैनब ने हंसते हुए इसे परे धकेल दिया। दोनों नीचे आए तो फरहंदा आपा बर्तन टेबल पर लगा चुकी थी। किचन से चावलों की बड़ी उम्दा खुशबू उठ रही थी। चलो, मैं बस आवाज़ देने ही वाली थी। इन्हें देखकर वो खुशगवारी से बोली थी। अस्सलामुअलैकुम। एहसन ने बड़ी मोहब्बत से इन्हें करीब जाकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने इसका माथा चूमा। मेरा हीरो भाई तो शादी करते ही भूल गया बहन को। हफ्ता हो गया है शक्ल दिखाए हुए। एहसन शर्मिंदा हो गया। ये हकीकत थी कि वो शादी के बाद इनसे मिलने नीचे नहीं आया था, वरना तकरीबन रोज़ ही सलाम दुआ करने आया था। चलो, ये दिन ही ऐसे होते हैं। खुदा तुम्हारी खुशियाँ सलामत रखे। इन्होंने इसका शाना थपका। ज़ैनब को वो अजीब मीसनी सी खातून मालूम हुई। बात जता भी देती थी, फिर लेपापोती भी करती जाती थी। दोपहर को भी इनका रवैया कुछ ऐसा ही था। फिर एहसन इनके आगे कुछ ज़्यादा ही मुअद्दब बन रहा था। एक नागवारी की लहर इसने अपने पूरे वजूद में दौड़ती हुई महसूस की। तो सीफ भाई इसे कदरे बेहतर लगे। वो एक संजीदा, बुर्दबार, लिए दिए रहने वाले शख्स थे। तुम लोग बैठो, मैं खाना निकालती हूँ। चावल दम पर रखे हैं। गरम गरम खाने का मज़ा ही और है। ज़ैनू, आपा के साथ हेल्प कराओ। ऐसा ने इसे सोफे पर विराजमान होते देखकर आहिस्तगी से कहा था। बादल नवास्ता उठकर वो किचन में चली आई। लाए आपा, कुछ मेरे करने के लायक हो तो। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो, अंदर चलकर सब ही कुछ तैयार है। अब तो सिर्फ निकाल कर टेबल पर ही रखना है।
ज़ैनब को एक मर्तबा फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इसे जता रही हों। वो ऊपर ही थी, चाहती तो नीचे आकर इनका हाथ बटा सकती थी। लाइए ना, मैं रखती हूँ। इसने मजबूरन शाइस्तगी का मुजाहरा किया था। खाना वाकई बेहद लजीज बना हुआ था। ज़ैनब को अम्मा के हाथ का जायका याद आ गया। खुश रंग सालन, खिले खिले भाप निकलते चावल, नहायत नफासत से सजी हुई सलाद, खुश जायका मीठा। ज़ैनब इनके हाथ के सवाद और सलीके की मुअत्तरफ हो गई थी। ज़ैनब बेटा, ओ लो ना, ये खीर लो। खीर पकाने में अपा लासानी है, एहसन बोला था। इन जैसी खीर कोई दूसरी औरत नहीं बना सकती। क्यों तो सिर्फ भाई। भाई, ये तुम भाई बहन का मामला है, मुझे बीच में ना डालो, वो संजीदगी से बोले। सब लोग ही हंस पड़े थे। ज़ैनू, फरखंदा आपा को हर तरह का खाना बनाना आता है। सच तो ये है कि इनकी इसी खूबी ने मुझे इनसे इतना करीब किया है। तुम भी रोज़ इनसे एक क्लास लिया करो। ज़ैनब को उलझन होने लगी। एहसन की तारीफ़ों ने इसे ज़िज कर दिया था। आखिर इस कदर मदाह सराई का भी क्या जवाज़ था। खाने के बाद चाय का सिलसिला चला। फिर फरहंदा आपा ने इसे एक खूबसूरत सूट और 1000 रुपये दिए। ये लो, बहू हो तुम मेरी बेटी, और भाभी भी बड़े चाव से तुम्हारे लिए ख़रीदा था। ये सूट वाकई दीदा ज़ेब था। ज़ैनब खुश हो गई। ज़ैनू, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एहसन ने इसे ऊपर भेज दिया था। वो भी जानती थी कि एहसन ने फरहंदा आपा से रकम की बात करनी थी, इसलिए सादतमंदी से सर हिलाकर वो ऊपर चली आई। लिबास वो फ़िलहाल तब्दील करना ना चाहती थी। इतनी मेहनत से वो तैयार हुई थी। तारीफ़ों की सूरत में कुछ कीमत भी वसूल करनी थी। कैसेट प्लेयर ऑन करके वो हनीमून के बारे में सोचने लगी। कितना खुशकुन तसव्वुर था। एहसन की खमराही और एक खुशगवार सफ़र, जिसकी यादें तस्वीरों की सूरत में सारी उम्र के लिए इसके पास महफूज रहती। वैसे सच पूछो तो मुल्क से बाहर हनीमून मनाने का अपना ही मज़ा है। माहौल जितना ज़्यादा अजनबी होता है, इतना ही दो अफराद एक दूसरे से करीब होते जाते हैं। इसके जहन में फ़राह की तहरीर करदा अल्फाज आए तो वो मुस्कुरा दी। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं फ़राह, के अब दरमियान में कोई खला नहीं है। अब ये साथ अमर रहेगा। हमारी मोहब्बतों के लिए हर जगह यकसां है। एहसन बड़ी आहिस्तगी से आकर इसके पास बैठा तो वो चौंक उठी। आ गई आप? वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराई थी। पता है मैं कहाँ पहुँची हुई थी? कहाँ? इसने ज़ैनब की आंखों में झांका। फ़राह के पास। वो खिलखिलाकर हंस दी। ख़यालों ही ख़यालों में इससे बात कर रही थी। पता है एहसन, फ़राह का क्या ख्याल है? क्या? वो खामोश खामोश सा था। ये कि इंसान को अपना हनीमून मुल्क से बाहर मनाना चाहिए। वो खिलखिलाकर हंसी। मोहतरमा फ़राह, जब से मिसेस फ़राह फैसल बनी है, इनके ख़यालात में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं। वैसे ठीक ही तो है, वक्त और माहौल इंसान को कुछ से कुछ बना देते हैं। हम तो अपने मुल्क को पूरा देख लें, हमारे लिए यही बहुत है। दफ्तनिस ने एहसन के रवैये को महसूस किया था। वो एकदम संजीदा हो गई। क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? ज़ैनू, वो आपा कह रही हैं फ़िलहाल इनके पास इतनी रकम नहीं है, इसने ठहर ठहर कर कहा था। वो कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गई, लेकिन फिर वो बोली थी, आप तो कह रहे थे कुछ रोज़ कबल इन्होंने ख़ुद ये पेशकश की थी। हाँ, दरअसल आपा बहुत साफ़ गो खातून है, दिल में बात नहीं रखती। वो बोली, एहसन, अगर तुम्हें किसी शदीद ज़रूरत के तहत रकम चाहिए होती तो मैं ज़रूर तुम्हें ये पैसे दे देती, लेकिन बेटा फ़जूल खर्चियों के मेरे नज़दीक कोई गुंजाइश नहीं है। अगर अभी तुम लोगों का हाथ तंग है तो क्या ज़रूरत है हनीमून जैसी बेकार और फुरसुरदा रस्मों को पूरा करने की। घूमना फिरना तो सारी उम्र का शुगल है। आज ना सही, चंद साल बाद सही, मरीज सवाद कहीं भागे तो नहीं जा रहे, जिनको देखने के लिए आदमी किसी का कर्जदार हो जाए। इसने रुक कर ज़ैनब के रंग बदलते चेहरे को देखा था। तो फिर? इसने बड़ी बरहमी से पूछा था। फिर ज़ैनब,
کیا خیال ہے ہم کچھ دن بعد چلے جائیں؟ اس نے جیسے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ زینب سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ دیکھو نہ جانو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آپا کے انکار کے بعد اب میں دوبارہ ان سے پیسے مانگنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ مزید ایسا کوئی شخص میری نظر میں ہے نہیں جو مجھے اتنی رقم ادھار دے دے۔ تو میں نے کب کہا؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ ایسا تو کچھ نہیں کہا میں نے۔ تو یہ موڈ کیوں آف کر لیا ہے؟ وہ مسکرایا تھا۔ نہیں تو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں نہ جانے کیوں اتنا پانی جمع ہونے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر خود کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بے وقوف لڑکی، احسن ہنس دیا۔ اتنا دل پر لینے کی کیا بات ہے یار؟ دیکھو، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا چہرہ ذرا سا اوپر کیا۔ زینب نے بمشکل نظریں اٹھائی تھیں۔ دیکھو زینو، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، چند ماہ صبر کر لو، پھر جہاں کہو گی وہاں لے چلوں گا تمہیں۔ چند ماہ بعد ایسی کون سی تبدیلی آ جائے گی؟ اس نے قدرے خفگی سے کہا تھا۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بس کہا ہے نا چلیں گے اور ضرور چلیں گے۔ اب مسکرا دو پلیز۔ اس کا دل بالکل بجھ کر رہ گیا تھا۔ ایک ہی دن میں کتنے خواب بن لیے تھے اس نے، کیا کیا سوچ لیا تھا۔ یہاں تو وہ بات ہی نہ رہی تھی۔ وہ اداسی سے خولے سے مسکرا دی۔ ایسے نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ زبردستی والی مسکراہٹ نہیں چاہیے۔ وہی شگفتہ شگفتہ دل فریب ہنسی جس نے پہلی مرتبہ ہی اپنا اسیر بنا لیا تھا، وہی ہنسی چاہیے۔ پہلی مرتبہ؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ مجھے کیا خبر کب کی بات کر رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ تمہیں یاد نہیں؟ وہ اشتیاق سے بولا۔ مجھے تو ایک ایک لمحہ، ہر ملاقات کا ایک ایک نشان یاد ہے زینو۔ یاد ہے وہ ملاقات جو باسط بھائی کی دکان پر ہوئی تھی؟ زینب کو سب کچھ اچھی طرح سے یاد تھا۔ کون سی ایسی بہت پرانی بات تھی، لیکن کچھ سننے کے اشتیاق میں اس نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ باسط بھائی کی دکان پر؟ ہاں۔ اس کی آنکھوں میں عجب خوبصورت جگنو چمکنے لگے تھے۔ اس روز میں ایک ضروری کام سے وہاں گیا تھا۔ ایک ضروری کال کرنی تھی مجھے۔ باہر سے تمہاری دوست فرح کی آواز آئی۔ وہ باسط بھائی کو پکار رہی تھی۔ پھر ایک مدھر خنسی کی جھنکار سنائی دی، جیسے کسی پہاڑی مقام پر بنے مندر میں نکری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ کبھی سنی ہے یہ آواز زینو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سنو گی؟ وہ شرارتی ہوا۔ گدگدی کروں؟ خبردار۔ وہ اٹھ کر بھاگی تھی۔ احسن نے ہنستے ہوئے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کی بھی پیش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھیں احسن پلیز، آپ کو اللہ کی قسم ہے۔ وہ ہنس ہنس کر اسے دونوں ہاتھوں سے روک رہی تھی۔ بس یہی آواز سننا چاہ رہا تھا میں۔ احسن نے اسے تھام لیا۔ یہی ہے وہ دل فریب مدھر جھنکار۔ سنی زینب تم نے؟ زینب خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ہنس ہنس کر اس کی پلکیں گیلی ہو گئی تھیں۔ اس ہنسی کی تازگی برقرار رکھنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں زینو، وہ دھیمے سے بولا۔ میں نے وعدہ کیا ہے نا تمہاری ہر خوشی کو پورا کرنے کا، ہر خواہش مکمل کرنے کا۔ تم اداس مت ہوا کرو زینو، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنا وعدہ مکمل کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ شکوہ تو اس کے دل کی تہوں میں کہیں پڑا رہ ہی گیا تھا۔ تاہم احسن نے اگلے چند دنوں میں ہر ممکن طور پر اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے ہر شام اماں سے ملوانے لے جاتا، وہاں سے واپسی پر کسی تفریحی مقام پر چند گھنٹے گزار کر وہ اسے کسی اچھی سی جگہ پر رات کا کھانا کھلاتا، گجرے دلواتا اور بائک پوری سپیڈ سے سیاہ سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے گھر لے آتا۔ زینب کا دل بہل گیا تھا، البتہ فرخندہ آپا کے لیے اس کے دل میں بے حد کدورت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اب تقریباً روز ہی اس کی خیریت دریافت کرنے آتی تھی۔ زینب اس سے کھینچی کھینچی رہتی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے احسن کو محض اس کی وجہ سے انکار کیا تھا۔
اس کا خیال تھا وہ اس سے دل ہی دل میں ایسے خائف ہے جیسے ایک ساس اپنی بہو سے ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اپنی نئی زندگی سے بے حد مطمئن اور بہت خوش تھی۔ احسن کا پیار ایک سمندر کی مانند اسے اپنی موجوں میں بہا کر لے گیا تھا۔ تفاخر اور اپنے کھونے کا بھرپور احساس ہمہ وقت دھنگ رنگوں کی طرح اس پر بکھرا رہتا تھا۔ اس روز چھٹی تھی۔ دوپہر کی بھرپور نیند کے بعد وہ دونوں باہر صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تبھی زینب کی نگاہ سامنے والے گھر کی چھت پر گئی۔ وہی سانولی پرکشش لڑکی ریلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں میں ایک عجب سوچ کا عالم تھا۔ احسن، اس نے احسن کو مخاطب کیا، یہ آپ کی پشت کی طرف جو گھر ہے کن لوگوں کا ہے؟ کیوں؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے رہ گیا۔ ایک لڑکی کھڑی ہے وہاں چھت پر، خوبصورت سی۔ پہلے بھی ایک آدھ دفعہ میں نے اسے یہاں کھڑے دیکھا ہے۔ اس کا انداز عجیب سا ہوتا ہے۔ احسن آہستگی سے مسکرا دیا۔ ابھی کھڑی ہے؟ اچھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو ہم بھی اندر چلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر اندر چلے آئے۔ زینب کچن میں آ کر چائے کے برتن دھونے لگی۔ ایک بھان سی اس کی سوچ میں اٹک گئی تھی۔ احسن نے جس طرح اس لڑکی کے متعلق استفسار کیا اور پھر بات کو بدل دیا تھا، اس سے زینب کو عجیب طرح کے احساس نے آ گھیرا تھا۔ کیا وہ اس لڑکی کو جانتا تھا؟ اس کی موجودگی کا سن کر وہ اندر کیوں چلا آیا تھا؟ اس نے زینب کے استفسار پر لا علمی کا اظہار کیوں نہ کیا تھا؟ وہ عجب انداز میں مسکرایا کیوں تھا؟ بہت سے سوالات اس کے اندر ہلچل مچانے لگے۔ احسن باہر کسی گانے کی دھن پر سیٹی بجانے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ زینب نے اس سے پھر کوئی سوال نہ کیا، لیکن اس کے اندر بہت سے سوالات تھے۔ بہت دن بعد وہ اماں کے ہاں رہنے آئی تھی۔ اماں کو بھول گئی میری بیٹی ایسی خوشیوں میں گھری ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی۔ اماں پھر بھی بہت خوش تھیں۔ زینب اتنی خوش ہے اپنے گھر میں کہ اس کا کہیں جانے کو جی نہیں کرتا، اپنے مائکے بھی نہیں۔ اس تصور نے انہیں بے حد طمانت بخشی تھی۔ پورا دن اماں کے ساتھ گزار کر وہ رات کو آمنہ کی طرف چلی آئی۔ آمنہ البتہ اس سے بے حد خفا تھی۔ تم نے تو حد ہی کر دی ہے زینب، ایسا لگتا ہے بیاہ کر نہ جانے کہاں گئی ہو، کوسوں دور کسی جگہ، اور اماں سے تو پھر بھی آ کر مل جاتی ہو۔ میں یہاں پڑوس میں ہوں، مجھ سے ملنا گوارا نہیں کرتی؟ ان سارے شکووں شکایتوں کا ایک جواب ہے، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ تمہاری اپنی شادی جب گزروگی اس تجربے سے تو بہت سے دور کھل جائیں گے آگاہی کے۔ چل شکر الحمدللہ، تم پر بھی کم از کم آگاہی کے کچھ دور تو کھلے۔ کچھ نہیں، بہت سارے، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سچ آمنہ؟ پھر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی تھی، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ سچی خوشیاں کیا ہوتی ہیں۔ ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں سے مسرتیں کیسے کشید کی جاتی ہیں۔ احسن نے سب کچھ سکھا دیا ہے مجھے۔ میں گھر کے کاموں سے نابلد تھی، تصور سے ہی جی گھبراتا تھا۔ صبح سویرے اٹھنا، ناشتہ تیار کرنا، شوہر کے کپڑے تیار کرنا، پھر سارا دن پورے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھے رہنا۔ قسم سے رونا آتا تھا۔ سوچتی تھی اگر اسی کا نام شادی ہے تو ایسی شادی کو 10 کوس دور سے ہی سلام۔ اگر ذمہ داریوں کے اس عظیم بوجھ کو شادی کہتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لینا ہے جہاں مصروفیت بھی ہو اور جی بھی بہلا رہے۔ وہ ہنس دی۔ لیکن آمنہ، قسم خدا کی، اس مصروفیت کا، ان ذمہ داریوں کا اپنا ہی مزہ ہے۔ سارا دن خوبصورت سوچوں میں گھرے مسکراتے گنگناتے گزر جاتا ہے، نہ اپنی خبر ہوتی ہے نہ کاموں کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کا جو لطف ہے اس کا تو میں نے کبھی تصور ہی نہ کیا تھا۔ احسن کے کپڑے دھونے میں جو خوشی مجھے ملتی ہے وہ حیران کن ہے۔ احسن کے لیے کھانا تیار کر کے ان کا انتظار کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ ان کے کہنے سے پہلے ہی چائے کا کپ انہیں پکڑا دینا۔ اف آمنہ، زندگی اتنی خوبصورت ہو گئی ہے میرے تصورات سے کہیں بڑھ کر۔ آمنہ مسکراتے ہوئے اس کا چمکتا چہرہ دیکھتی رہی۔ آمنہ، آمنہ، تم بھی جلدی سے شادی کر لو۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ آمنہ ہنس دی۔ کس سے کر لوں؟
شادی کرنے کے لیے ایک عدد بندے کا ہونا اشد ضروری ہے میری جان۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ یہ مسئلہ تو ہے، تمہیں تو خدا نے اتنا خوش قسمت بنایا ہے زینب کہ رشک آتا ہے تم پر۔ دعا کرتی ہوں کہ تمہاری یہ خوشیاں سلامت رہیں، امر ہو جائیں، تم ہمیشہ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہو۔ خدا ہر کسی کی قسمت میں خوشیاں لکھتا ہے آمنہ۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ ہولے سے دبایا۔ کسی کو جلد ملتی ہیں، کسی کو بدیر، کبھی کبھی انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، تو کیا ہوا، خوشیوں کے انتظار کی کسک بھی اچھی لگتی ہے نا؟ آمنہ بھرپور انداز میں مسکرا دی۔ شادی ہو جانے سے کیا عقل بھی آ جاتی ہے زینب؟ وہ شرارتاً بولی تھی۔ تو اتنی عقل مند کب سے ہو گئی؟ ارے کیا کیا اعجاز ہیں اس رشتے کے، سب کھلے گا تم پر بھی۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ اماں کے ہاں سے واپسی رات کو ہوئی تھی۔ احسن تیزی سے بائک سیاہ تار کول کی سڑک پر دھرا رہا تھا۔ کیا بات ہے جناب؟ وہ اس کے کان کے قریب منہ لا کر چیخی۔ ساتھ جیتے جیتے اکتا گئے، ساتھ مرنا چاہتے ہیں کیا؟ اس نے شرارتاً رفتار مزید بڑھا دی۔ کوئی خطا ہوئی ہے مجھ سے؟ اس نے گھبرا کر اس کا کاندھا مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ خطا نہیں، خطائیں، وہ چیخا۔ ایک تو اتنے دن بعد گھر جا رہی ہو، اس پر دور دور ہو کر بیٹھی ہو۔ اس جرم کی سزائے موت ہے کیا؟ وہ ہنس دی۔ اس جرم کی سزا بہت سی سزائیں ہیں، تم گھر تو چلو۔ وہ اس سے زیادہ شوق ہو رہا تھا۔ پلیز احسن، آہستہ چلائے نا۔ وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے زینو، اصل میں مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ تمہیں گھر چھوڑ کر کچھ دیر کو آصف کی طرف جاؤں گا، اس لیے چاہتا ہوں ذرا جلدی پہنچ جائیں۔ اس نے اپنی تیز رفتاری کی وضاحت کر دی۔ زینب خاموش ہو کر گزرتے مناظر دیکھنے لگی۔ گھر کے سامنے بائک روک کر وہ اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے احتیاط سے اتر کر کیریئر پر لگا بیگ اتارا تھا۔ کب تک آئیں گے؟ گھنٹہ 1.5 لگے گا۔ ہائے، وہ گھبرا گئی۔ میں کیا کروں گی تب تک؟ فرحندہ آپا تمہیں بہت یاد کر رہی تھیں، تم ان کے پاس بیٹھو، میں 9 بجے تک آتا ہوں۔ وہ بدمزہ ہو گئی۔ بھلا وہ فرحندہ آپا کے پاس بیٹھ کر کیا کرتی؟ ان دونوں کے مابین محض عمروں کا ہی نہیں، خیالات کا بھی بہت فرق تھا۔ وہ ان کی کمپنی میں خود کو بہت بے آرام محسوس کرتی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا وہ اکیلی بیٹھ کر احسن کا انتظار کر لیتی، لیکن اس کے کچھ بولنے کے بیشتر ہی وہ بائک اڑا کر لے گیا تھا۔ گھر کی چابی بھی ساتھ لے گیا۔ وہ فرخندہ آپا کے پورشن میں چلی آئی۔ السلام علیکم آپا۔ فرخندہ آپا ٹی وی لگائے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر کھل اٹھیں۔ ارے میری زینب آئی ہے بھائی مائکے سے، آؤ ادھر آؤ، میں پیار کروں تمہیں۔ ان کے والہانہ استقبال سے اس کا دل قدرے صاف ہوا۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ کیا کر رہی ہیں اکیلے اکیلے؟ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ وہ قدرے اداسی سے مسکرائیں۔ بیٹھے ہیں فارغ، صوفیہ چائے بنا رہی ہے، بتاؤ۔ مہمان میزبان کو بٹھا کر خود کچن میں گھس جائے چائے بنانے، اچھا لگتا ہے؟ لیکن یہ لڑکی سنتی کب ہے؟ صوفیہ؟ ہاں، سامنے رہتی ہے، بیگ صاحب کی بیٹی، لیکن تم کہاں واقف ہوگی ابھی؟ احسن تو خیر بخوبی واقف ہے ان لوگوں سے۔ ٹھہرو ملواتی ہوں۔ صوفیہ بیٹی۔ کچن میں سے جو لڑکی برآمد ہوئی تھی، زینب کے لیے اس کا چہرہ اجنبی نہ تھا۔ یہ وہی چھت والی لڑکی تھی جسے وہ کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی۔ السلام علیکم، وہ قریب آ کر دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام۔ زینب نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا، ساتھ ساتھ اس کا بھرپور جائزہ بھی لیا۔ بڑی جاندار شخصیت کی مالک تھی وہ، رنگت سانولی لیکن حد درجہ پرکشش تھی، سیاہ بون آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کی بھار تھی، کمر سے نیچے آتی بل کھاتی ناگن سی چوٹی، متناسب جسم، سنجیدگی اور متانت کی ایک لہر چھاپ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ لو بھائی صوفیہ، آج مل لو تم بھی، فرخندہ آپا کہہ رہی تھی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں زینب سے ملنے کا؟ مجھ سے ملنے کا؟ زینب مسکرا دی۔ لیکن یہ کب جانتی ہیں مجھے؟ اس نے اپنی چھت سے بار بار دیکھا ہے تمہیں۔
2-3 مرتبہ ملنے بھی آئی، لیکن تم اپنے مائکے گئی ہوئی تھی۔ پوچھ رہی تھی احسن بھائی کی بیگم دور سے جس قدر خوبصورت نظر آتی ہے، کیا قریب سے بھی ویسی ہی ہے؟ فرخندہ آپا زور سے ہنس دیں۔ میں نے کہا دور سے تو مجھے خبر نہیں کیسی نظر آتی ہے، ہاں قریب سے دیکھا ہے میں نے۔ شوکیس میں سچی گھڑیا لگتی ہے، سفید موم سے بنی۔ زینب کے گال دب گئے۔ اتنی زیادہ تعریف، وہ بھی منہ پر۔ وہ شرما سی گئی۔ بہت پیاری ہیں آپ واقعی، صوفیہ کہہ رہی تھی۔ شکریہ، ویسے یقین جانے تو میں آپ کے بارے میں یہی سوچ رہی تھی۔ بھائی بچیاں تم دونوں ہی پیاری ہو، اور مجھے تو کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہو۔ فرخندہ آپا کھڑی ہوئی تھیں۔ تم لوگ بیٹھ کر باتیں کرو، چائے میں نکال لاتی ہوں۔ دونوں وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ صوفیہ کوئی بات کرنے کی بجائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا کر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں سے کاٹتے ہوئے وہ کسی اضطراب کا شکار لگتی تھی۔ زینب بھی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ فرخندہ آپا بھی ٹرے اٹھا کر چلی آئیں۔ لو بتاؤ، یہاں تو پہلے سے زیادہ خاموشی ہو گئی۔ ارے بھائی کوئی بات کرو، کچھ پوچھو ایک دوسرے سے، کچھ بتاؤ۔ تم دونوں سے زیادہ تو میں بول رہی ہوں۔ بچیاں تو بات کرتی، ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی تھیں۔ دل لگ گیا ہے آپا کا یہاں؟ صوفیہ نے رسماً پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، وہ مسکرا اٹھی تھی۔ دل تو اس کا ایسا لگا ہے کہ یہ نیچے میرے پاس نہیں آتی۔ فرخندہ آپا ہنسیں۔ دونوں میاں بیوی دنیا بھلا کر بس ایک دوسرے کے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کیوں زینب؟ زینب شگفتگی سے مسکرا دی۔ صوفیہ خاموشی سے چائے بنانے لگی تھی۔ السلام علیکم، دفتن احسن کی آواز پر وہ تینوں چونکی تھیں۔ آ سکتا ہوں جی؟ وہ دروازے پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ آؤ بھائی، تم کب سے مہمان ہو گئے؟ فرخندہ آپا نے اسے آواز دی، اور زینب نے واضح طور پر چائے بناتی صوفیہ کے وجود میں لرزش محسوس کی تھی۔ اس کے لرزتے ہاتھ اور بھوجل پلکیں اس کے بھید کھول رہی تھیں۔ زینب ایک لڑکی تھی اور بخوبی سمجھ سکتی تھی کہ کسی مرد کی آمد پر اگر کوئی لڑکی مضطرب ہو جائے، پلکیں نہ اٹھا سکے، خون کچلنے لگے تو ان سب باتوں کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ آپا میں چلتی ہوں۔ وہ یک بیک اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھو صوفیہ، چائے تو پی لو، پھر صحیح۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ زینب نے احسن کو دیکھا۔ باہر نکلتی صوفیہ کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سوچ کے کئی رنگ تھے۔ وہ اس کے وجود سے بے خبر نہ تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھ سکی تھی۔ جیسے صوفیہ اپنا تمام اضطراب اس کے اندر انڈھیل گئی تھی۔ نیند آنے کا بہانہ کر کے وہ جلد ہی اٹھ آئی۔ ہر چند کہ نیند آنکھوں سے بہت دور جا چکی تھی۔ احسن دوسرے دن کے لیے اپنے کپڑے منتخب کر رہا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر بغوری سے دیکھ رہی تھی۔ شرٹ اور پینٹ ہینگر کر کے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مزاج بخیر جناب عالی؟ وہ اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے احسن؟ جی احسن کی جان، ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتائیں گے؟ 100% نہیں، 200% سچ بتاؤں گا۔ پوچھ کر تو دیکھو۔ وہ زینب کے بال انگلی کے گرد لپیٹنے لگا تھا۔ یہ جو لڑکی ہے صوفیہ، آپ جانتے ہیں اسے؟ وہ پوری طرح سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ ہاں، پھر وہ بولا، جانتا ہوں۔ زینب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ احسن کے انداز کا دھیما پن اسے ایک خاموش اعتراف کی مانند لگ رہا تھا، جیسے وہ اسے کچھ بتانا بھی چاہتا ہو اور شرمندہ بھی ہو۔ اسے لگا اس کا سانس رک رہا ہے۔ وہ اسے کیا بتانے جا رہا تھا؟ کسی گزشتہ عشق کی داستان، کسی خاموش رومان کا قصہ، یا محض ایک چند روزہ دل لگی کی کہانی؟ کچھ بھی ہوتا، اس کا نقصان ہونا تھا۔ اس کا اعتبار، فکر و غرور، اپنی ذات کا مان چپ چاپ رخصت ہو جاتا۔ وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ پاتی، لیکن خود آپ اپنی نظروں میں ضرور بے وقت ہو کر رہ جاتی۔ وہ لاشعوری طور پر خود کو ایک دیوی کا درجہ دے چکی تھی، محض ایک خوبصورت سی مورتی بن کر رہ جاتی۔ چند ہی دنوں میں بہت مان ہو چلا تھا اپنی ذات کا۔ اسے احسن کی بےتابیاں، بے قراریاں اسے ایک عجیب غرور کے جذبے میں مبتلا کر چکی تھیں۔ بھلا کتنی عورتیں ہوتی ہیں ایسی جنہیں
اس قدر بے لوث محبت نصیب ہوتی ہے، جنہیں اتنے ارمانوں سے چاہا جاتا ہے، جنہیں اتنی منتوں مرادوں کے بعد حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ یقیناً خاص تھی، اس میں ایسی ہی کوئی بات تھی کہ اس طرح چاہے جانا اس کا حق بن گیا تھا۔ احسن ایاز کی طرح وہ خود بھی اپنے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب اگر اسے پتہ چلتا کہ چاہتے رہنا احسن کی عادت ہے تو اسے شدید قسم کا صدمہ ہوتا۔ صوفیہ اور وہ برابر برابر کھڑی ہوتی۔ کتنا تکلیف دہ احساس تھا یہ اس کے لیے۔ احسن کو شاید اس کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کا احساس ہی نہ تھا۔ وہ سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، شاید وہ لفظ منتخب کر رہا تھا جو وہ زینب سے کہنا چاہتا تھا۔ جب تک اس کے الفاظ ترتیب پاتے زینب کی آدھی جان نکل چکی تھی۔ زینی، بلاہر وہ بولا تھا، مجھے کسی کی ذات پر پڑے پردے ہٹانے کا، یوں ہی بے وجہ کسی کو بے نقاب کرنے کا قطعی کوئی شوق نہیں، ورنہ یہ بات جو آج تمہیں بتا رہا ہوں پہلے دن ہی بتا دیتا، یہ بھی صرف اس لیے کہ کہیں تم میری جانب سے بدگمان نہ ہو جاؤ، تمہارے دل میں میل نہ آ جائے، صرف اس لیے تمہیں پوری بات پوری سچائی سے بتا رہا ہوں۔ اس نے زینب کی جانب کروٹ لی۔ زینب پوری آنکھیں وا کیے ایک ایک لفظ بغور سن رہی تھی۔ صوفیہ کو میں گزشتہ 7 سالوں سے جانتا ہوں۔ پہلے میرا ان کے ہاں بہت آنا جانا تھا۔ اصل میں جن دنوں میں یہاں فرہندہ آپا کے پاس شفٹ ہوا، میرے حالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ مجھے ان دنوں اکثر و بیشتر پیسوں کی اشد ضرورت رہتی تھی۔ صوفیہ میٹرک کا ایگزام دے رہی تھی۔ فرہندہ آپا نے میرے پاس اس کی ٹیوشن رکھوا دی۔ یوں بیگ صاحب کے پاس میرا آنا جانا ہو گیا۔ زینب کے اندر سفید برف گرنے لگی۔ اتنا ہی سن کر اسے پورا یقین ہو چلا تھا کہ احسن اور صوفیہ کے درمیان کوئی ایسی راہ ضرور ہموار ہوئی تھی جو آج بھی صوفیہ کی یادوں میں روشن تھی۔ اس کے اندر کوئی شے آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ احسن چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، پھر بولا، صوفیہ کے نمبر میٹرک میں بہت اچھے آئے تھے۔ میں نے محنت بھی بہت کی تھی اس پر، آدھی آدھی رات تک جاگ کر میں اسے اگلے پیپر کی تیاری کراتا رہتا تھا۔ پڑھنے میں اچھی تھی، محنت بھی خوب ہوئی تو اچھے نمبر لے آئی۔ بس پھر بیگ صاحب نے مجھے مستقل طور پر اسے پڑھانے کے لیے کہا اور میں نے بھی انکار نہ کیا۔ 3 سال تک میں نے اسے پڑھایا۔ اسے میڈیکل میں جانے کا شوق تھا، اس کے والد کی بھی یہی خواہش تھی۔ میں اپنے طور پر یہی کوشش کرتا رہا کہ اسے اس قابل بنا دوں کہ وہ عمدگی کے ساتھ پیپرز دے کر اچھے نمبر حاصل کر سکے۔ اس دوران مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ کب صوفیہ کے دل میں چھپکے سے کچھ نرم و نازک جذبے پرورش پا گئے۔ اس نے پڑھائی سے زیادہ دھیان مجھ پر دینا شروع کر دیا۔ اپنے روشن مستقبل کی بجائے وہ اپنی تنہائیوں میں مجھے سوچنے لگی۔ بخدا زینب، مجھے علم نہ ہوا، میری لگن اور میری خلوص میں اس طرح کے کسی جذبے کا کوئی حصہ نہ تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے اور اس کے درمیان استاد اور شاگرد کا رشتہ سمجھا اور قائم رکھا۔ میرے رویے کا ہی کمال تھا کہ اس کے گھر والے مجھ پر اس حد تک اعتبار کرتے کہ میں اسے رات گئے تک پڑھاتا رہتا اور کوئی شخص آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کرتا۔ ایک دن اسے پڑھاتے ہوئے اس کی کتاب میں رکھا ہوا خط میرے ہاتھ لگ گیا جو اس نے میرے تصور کو مخاطب کر کے لکھا تھا۔ جس دن مجھے اس لڑکی کے جذبوں کا علم ہوا، اس سے اگلے روز سے میں نے اسے پڑھانے سے معذرت کر لی۔ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، نہ ہی، لیکن بچپن سے ملی محرومیوں نے اور ستمکش حالات نے مجھے وقت سے پہلے ہی بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ مجھ پر بے پناہ اعتبار کیا گیا ہے اور مجھے ہر حال میں اس اعتبار کا مان رکھنا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں اپنے دامن پر کسی قسم کا دھبا، اپنے کیریئر پر کوئی بدنامی کا داغ مول لینے کے قابل نہیں ہوں۔ اور پھر سب سے بڑی اور سب سے سچی بات یہ تھی کہ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی جذبہ تھا ہی نہیں۔ میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہ تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر بات کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ پھر زینب کا دل کسی اجنبی قید سے آزاد ہو کر خواہوں کی جانب چلا جاتا۔ کیا رد عمل تھا صوفیہ کا؟ احسن نے مسکرا کر اس کی سمت دیکھا۔ مجھے کبھی کبھی اس لڑکی پر ترس آتا ہے زینی، اور جب سے تم مجھے ملی ہو تب سے اس کے جذبوں کی سچائیاں مزید واضح ہوئی ہیں مجھ پر۔ محبت کا روح کیسے لگتا ہے، انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے، میں نے جانا ہے،
اور یہ لڑکی ایک طویل عرصے سے مجھ سے محبت کرنے کا توان بھر رہی ہے۔ جس محبت کے جواب میں محبت نہ ملے وہ توان بن کر ہی تو رہ جاتی ہے۔ بے وجہ ہی دل و جان کا نقصان کیے جاؤ اور یہ مسلسل اپنا نقصان کیے جاتی ہے۔ میرے دھیان میں کھو کر پڑھائی یہ نہ کر سکی، انٹر کے بعد تعلیم کا سلسلہ ہی منقطع کر دیا۔ کتنے رشتے آئے اس کے، میری چاہ میں یہ سب کو ٹھکرا گئی۔ آپ کو یہ کیسے پتا؟ اس کے اندر کی شکی عورت بیدار ہوئی تھی۔ احسن ہنس دیا۔ ملتا تھا نا، چھپ چھپ کر اس سے تفصیل سے بتاتی تھی ہر بات۔ زینب نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی بھری تھی۔ بتائیں سچ سچ ورنہ… ارے بابا، وہ زج ہوا۔ اچھا سنو، خط لکھتی رہی ہے مجھے پچھلے 3-4 سالوں سے، حالانکہ میں نے کبھی اس کے کسی خط کے جواب میں کسی بھی طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کیا لکھتی رہی وہ اتنے سال تک آپ کو؟ زینب کو بے خود حیرانی ہوئی۔ محبت نامے۔ وہ ہنس دیا۔ کیا کچھ لکھا جا سکتا ہے محبت ناموں میں؟ اشعار، غزلیں، قسمیں، وعدے وغیرہ وغیرہ۔ پڑھے ہیں کچھ خط ابھی تک میرے پاس، دیکھ لینا۔ اتنے عرصے تک وہ بے وجہ ہی خط لکھتی رہی؟ کبھی تو کوئی جواب وغیرہ ملا ہوگا اسے؟ کسی طرح کی حوصلہ افزائی کے اتنی بڑی حرکت کس طرح سے کر سکتی ہے؟ وہاں ایسی آگ لگی ہے کہ سب کچھ جل کر خاک ہوا اور یہاں ہلکی سی تپش بھی نہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہلکی سی آنچ آتی تھی۔ تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنے عرصے بعد محض ایک ہلکی سی آنچ آئی تھی۔ محض چند ماہ بیشتر۔ اس رات کے بعد دن طلوع ہوا۔ وہ میری زندگی کا سب سے روشن دن بن گیا زینو۔ اس دن میں نے تمہیں دیکھا اور پھر تم یاد رہ گئی۔ باقی سب بھول گیا۔ ہاں، اگر تم مجھے نہ ملتی تو شاید بہت ممکن تھا کہ میں فرخندہ آپا سے صوفیہ کی بات کرتا۔ فرخندہ آپا جانتی ہیں یہ سب کچھ؟ اس نے نہ جانے کس خیال کے تحت پوچھا تھا۔ ہاں، اندازہ تو ہے انہیں، اسی لیے انہوں نے کتنی ہی بار مجھ سے صوفیہ کی حمایت کی۔ میں ہر مرتبہ انکار کرتا تھا، شاید اس لیے کہ مجھے تم سے ملنا تھا۔ وہ بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ زینب مسکرا دی۔ اب اسے اطمینان ہوا تھا۔ سوچ میں اٹکی پھانس نکل چکی تھی اور اب سکون ہی سکون تھا۔ احسن سو گیا تو وہ کافی دیر تک صوفیہ کے متعلق سوچتی رہی۔ بھلا اس طرح بھی کوئی کسی کو چاہ سکتا ہے، صلے کی تمنا کے بغیر؟ ایسی سچی چاہت؟ پھر بھی بیچاری خالی ہاتھ ہی رہی۔ اچھی بھلی خوبصورت لڑکی اور ایسے والخانہ جذبات دل میں لیے ہوئے پھر بھی متاثر نہ کر پائے۔ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے ایک نگاہ سوئے ہوئے احسن پر ڈالی۔ اور ایسا بلند کردار، مضبوط سوچ کا مالک تجھ پر ایسا مرتا زینب کے بالکل تیرے قدموں میں جھک گیا۔ تجھے پانے کے لیے کیوں مضطرب ہوا کہ اپنی موجوں میں بہا لے گیا تجھے؟ ایسا کیا ہے تجھ میں؟ صوفیہ کا پرکشش سراپا تصور میں در آیا تو وہ آئینہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو اٹھی۔ اپنی ذات کے غرور میں اضافہ ہو چلا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔